अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर प्रीशियस क्वींस, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट सेक्शन में जो भी मेरी वीडियो को लेके आपकी राय हो ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा चलिए जी, मोस्ट वेलकम एपिसोड 3 में नॉवल ज़ालिम इश्क। बगैर टाइम को वेस्ट करे नॉवल का स्टार्टअप लेते हैं। मशवरा नहीं दे रहा, तुम पिंक वाली ही लोगी, अब तो मैं ब्लैक वाली ही लूँगी। वो भी साद की आंखों में आंखें डालकर बोली और पिंक वाली मैक्सी वापस लटकाई और ब्लैक वाली मैक्सी लेकर काउंटर की तरफ बढ़ने लगी कि साद ने इससे भी बर रफ्तारी से पिंक मैक्सी उठाई और परी को कलाई से पकड़ कर पीछे किया और खुद काउंटर की तरफ बढ़ गया और परी मुंह खोले साथ की कार्रवाई देखने लगी, जो अब इस मैक्सी का बिल पे करवाकर इसी की तरफ बढ़ रहा था। ये क्या बदतमीजी है? इसके करीब पहुंचने पर परी दबी आवाज़ में गुर्राई और साद ने इसकी बात का असर लिए बगैर शॉपिंग बैग ज़बरदस्ती इसके हाथ में थमाया और इससे पहले वो कुछ कहता आबदा और फायजा बेगम वहाँ आ धमकी। अरे साद, तुम तो 1 घंटे बाद आने वाले थे ना? जी, आना तो 1 घंटे बाद ही था, लेकिन क्या है ना कि कल किसी बेवकूफ़ चुईया ने मेरे सारे कपड़े कुतर दिए, तो मैंने सोचा मैं भी शॉपिंग कर लूँ, इसलिए जल्दी आ गया। बात तो वो आबदा बेगम से कर रहा था, लेकिन लेकिन बात परी को दे रहा था। अच्छा, लेकिन देख परी को रहा था। अच्छा, वैसे घर में चूहे तो है तो नहीं, लेकिन खैर तुम भी शॉपिंग कर लो, हम भी थोड़ी देर में फ़ारिग होने वाले हैं। ओके। ये कहकर साथ बाहर चला गया और परी खुद के लिए बेवकूफ़ चुईया का लक़ब सुनकर तिलमिला कर रह गई। अगले दिन फजर और परी यूनी के ग्राउंड में बैठकर पार्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि परी ने फजर के हाथ में नया फ़ोन देखकर कहा, फजर, तुम्हारा वो फ़ोन जो उस लड़के के पास था वो उसने वापस नहीं किया। जबकि आलियान का जिक्र सुनते ही परी को गुस्सा आ गया। इस बदतमीज़ ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। खैर तुम ये छोड़ो, ये बताओ, तुम्हारे कज़न से दोस्ती हुई कि नहीं? दोस्ती? माय फुट! इसका तो मैं नाम भी नहीं सुनना चाहती। ना चाहते हुए भी साद के ज़िक्र पर परी के लहजे में तल्ख़ी घुल आई। खैर छोड़ो, लेक्चर का टाइम हो रहा है। ये कहते ही दोनों उठकर क्लासरूम में चल दी। अगले दिन परी बहुत खुश थी क्योंकि पार्टी थी जिसके लिए परी बहुत एक्साइटेड थी। परी ने पार्टी के लिए पीच कलर की फ्रॉक के नीचे कैपरी पहनी थी और हम रंग दुपट्टा कंधों पर एक तरफ झूल रहा था। बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़कर हल्का सा मेकअप किए करके और मैचिंग ज्वेलरी पहनकर वो बहुत जाज़िब नज़र लग रही थी। परी तैयार होकर लाउंज में जाकर फजर का इंतज़ार करने लगी क्योंकि उसने फजर के साथ जाना था। 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद परी फजर को फ़ोन करने लगी कि तभी घर में एक गाड़ी दाखिल हुई। चूँकि परी की इसकी तरफ पुश थी इसलिए वो नहीं देख सकी कि कौन आया है। वो अभी फजर से बात करके पलटी ही थी, जो कह रही थी कि वो 10 मिनट में पहुँच रही हैं। तो उसने साद को अपने बिल्कुल पीछे खड़ा पाया, जबकि इसे देखते ही एक नागवारी की लहर इसके अंदर सरायत कर गई और परी ने 2 कदम पीछे हटकर अपने और साद के दरमियान फासला बढ़ाया और मुँह मोड़कर खड़ी हो गई, जबकि साद इसका ऊपर से नीचे तक जायज़ा ले रहा था। इस वक़्त कहाँ जाने की तैयारी है मोहतरमा? परी को बगौर देखते हुए साद ने पूछा। परी भी इस पर एक चिटकी नज़र डालकर कहा, मैं जहाँ मर्ज़ी जाऊँ। एटलीस्ट तुम्हें जवाब देना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझती। ये कहकर परी आगे बढ़ने लगी कि साद ने एक झटके से इसकी कलाई पकड़कर वापस खींचा। ये क्या बदतमीज़ी है? साद की इस हरकत पर परी गुस्से से चीखी। जितना पूछा है सिर्फ इतना ही जवाब दिया करो और मेरे सामने अपनी इस लंबी ज़बान को कंट्रोल में रखा करो। अब बताओ कहाँ जा रही हो? मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ मर्ज़ी जाऊँ। परी भी बगैर डरे साद की आंखों में आंखें डालकर बोली और परी के इस निडर अंदाज पर साद भी इश्ताल में आकर इसे धमकी दी। अगर तुमने घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना परी, तो अपने अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहकर साद ने एक झटके से परी की कलाई छोड़ी और अंदर बढ़ गया। ये समझता क्या है अपने आप को? मुझ पर तो ऐसे हुक्म चलाता है जैसे मैं इसकी ज़रख़ेज़ ग़ुलाम हूँ। मैं भी देखती हूँ कैसे रोकता है मुझे। अभी परी ये सोच ही रही थी कि चौकीदार ने आकर इसे बताया कि फजर बीबी आ गई हैं। तो परी ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, ये सोचे बगैर कि इसके ये कदम आगे जाकर इसके लिए कितना नुकसानदेह साबित होंगे। परी फजर के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। फजर ने परी को देखते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो तुम भी। परी ने भी खुले दिल से फजर की तारीफ़ की, जिसने रॉयल ब्लू कलर के
کی شارٹ فراک کے نیچے کیپری پہنی ہوئی تھی اور میک اپ کر کے بالوں کو کرل کر کے دونوں کندھوں پر ڈالا ہوا تھا اور ساتھ میں جولری پہنی ہوئی تھی جس میں فجر خوبصورت نظر لگ جانے تک کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ پارٹی میں پہنچ کر فجر کی نظر ادھر ادھر کسی کو تلاش کر رہی تھی اور بالآخر اس کی تلاش ختم ہوئی جب اسے سامنے سے آتا ہوا عالیہ نظر آیا جو گرے کلر کے کوٹ میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اور ہاتھوں میں قیمتی گھڑی پہنے کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فجر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی کیونکہ آج وہ عالیان سے سارے حساب بے باک کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فجر عالیان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ پری اسے دوستوں سے ملوانے کے لیے لے چلی۔ ابھی فجر اپنے دوستوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی تھی کہ اس کے فون پر پرائیویٹ نمبر سے کال آنے لگی جسے دیکھتے ہی پری سمجھ گئی کہ کس کا فون ہے اور غصے میں بڑبڑانے لگی۔ یہ بدتمیز انسان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ لگتا کیا ہے اس کی عقل ٹھکانے لگانی ہی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ پارٹی سے نکل کر یونی کی بیک سائڈ پر آ گئی اور فون اٹھا لیا اور اٹھاتے ہی شروع ہو گئی۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے کیا ڈھیٹ پنے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ ایک دفعہ کہی ہوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے کہا نا کہ آج کے بعد مجھے فون مت کرنا۔ فجر انتہائی غصے میں گویا ہوئی۔ اب تم اس طرح کانٹوں سے لیس ہو کر آؤ گی تو تعریف کیے بنا کیسے رہ سکتا ہوں؟ ویسے تو ہر کلر میں ہی تم خوبصورت لگتی ہو لیکن بلو کلر میں تو سچ میں قیامت ٹھا رہی ہو۔ اب تم اسے ڈھیٹ پن کہو یا محبت، مجھے دل و جان سے تمہارا دیا ہوا ہر لقب قبول ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم مستقبل میں میرے لیے بھی اسی طرح تیار ہوا کرو گی۔ اور ہاں، جلدی گھر چلی جانا، رات کی پارٹی میں زیادہ دیر تمہارا رہنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ جبکہ اس کی بات سن کر فجر حیران رہ گئی۔ کیا یہ شخص میرے بارے میں اس قدر باخبر ہے؟ اور حیران ہونے کے ساتھ اسے غصہ بھی آیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو یہ سب جاننے والے؟ میری جان، تمہیں یہ جاننے کا اتنا شوق کیوں ہے کہ میں کون ہوں؟ چلو آج میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ آخر کو تمہارے میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں میرے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ بندے کو شاہ کہتے ہیں اور جہاں تک تمہارے بارے میں جاننے کی بات ہے تو اگر تمہیں جانوں گا نہیں تو تمہارے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں پرابلم ہوگی نا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ میں کیوں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد بیوی شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے نا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، اس لیے نا تمہیں میرے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے تمہارے بارے میں جاننے کا شوق، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی کیونکہ شاہ کو جو چیز پسند آ جائے وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہی فجر نے فون بند کر دیا اور نمبر بلاک کر دیا کیونکہ آج پہلی دفعہ صحیح معنوں میں اسے اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا ورنہ اسے ہمیشہ یہ سب مذاق لگا تھا اور آج پہلی دفعہ اسے اندازہ ہوا کہ یہ سب مذاق نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ سر جھٹک کر ہال میں جانے لگی جہاں پارٹی تھی۔ کسی راستے میں عالیان کسی سے بات کرتا ہوا نظر آیا تو فجر دیوار کے ساتھ چھپ گئی۔ اس شخص کے جانے کے بعد عالیان کچھ دیر کھڑا کچھ سوچتا رہا اور پھر جانے کے لیے پلٹا ہی تھا تو فجر نے اسے اپنے پرس میں موجود انجیکشن لگا دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور چونکہ عالیان کی اس کی طرف پوچھ تھی تو وہ نہیں دیکھ سکا کہ یہ کون ہے اور فجر بھی یہی چاہتی تھی کیونکہ فجر جو حرکت کرنے والی تھی اگر عالیان اس کو پتہ چل جاتا تو وہ فجر کی کمپلین کر دیتا اور فجر کو یونی سے نکال دیا جاتا۔ عالیان کو بامشکل گھسیٹ کر فجر نے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کو رسیوں سے باندھ دیا جس کا انتظام اس نے پہلے ہی کر رکھا تھا اور پھر عالیان کا موبائل نکال کر عالیان کے انداز میں دیوار میں مار کر توڑ دیا اور مار کر عالیان کے چہرے پر کارٹون بنا دیا جس سے وہ انتہائی مزاحیہ خیز لگ رہا تھا۔ اور اپنے کام سے فارغ ہو کر ہاتھ جھاڑ کر پارٹی میں شریک ہو گئی اور عالیان کی حالت کا سوچ کر بار بار مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ آج وہ سچ میں بہت خوش تھی کیونکہ آج اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد یہ مسکراہٹ اس سے روٹھ جائے گی۔ ڈنر کرنے کے بعد جب ساتھ ٹیبل پر آیا تو اسے پری کہیں نظر نہیں آئی۔ اسے شک گزرا کہ کہیں پری اس کے منع کرنے کے باوجود چلی تو نہیں گئی اور اس کا شک تب یقین میں بدلا جب فائزہ بیگم اس کے پوچھنے پر آفتاب بیگم نے بتایا کہ وہ پارٹی میں گئی ہے
تو سعد غصے سے اس کے ماتھے پر کی رگیں تن گئی اور وہ ایکسکیوز کرتا ہوا اپنے غصے کو ضبط کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اور دل ہی دل میں اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ فجر اور پری پارٹی میں خوب انجوائے کر رہی تھی۔ پری کے دل میں سعد کے خلاف جا کر پارٹی میں آنے کی خوشی تھی، جبکہ فجر کے دل میں آلیان سے بدلہ لینے کی خوشی تھی، لیکن اس کا بدلہ ابھی مکمل طور پر پورا نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے اس حالت میں پوری یونی آلیان کو دیکھے، اور فجر کے چہرے پر اس وقت فاتحہ مسکراہٹ ابھری، جب ہر طرف شور سا اٹھا اور لوگ اس طرف بڑھنے لگے جہاں فجر نے آلیان کو باندھ رکھا تھا، اور پھر وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی۔ کچھ لوگ آلیان کی اس حالت پر ہنس رہے تھے تو کچھ حیران تھے، تبھی کچھ لوگ آلیان کو سہارا دے کر لے گئے، جبکہ فجر اپنا پلان پورا ہو جانے پر بے حد خوش تھی۔ اس نے آلیان کا لوگوں کے سامنے مذاق بنوا کر صحیح معنوں میں اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ گھر آنے کے بعد چونکہ بہت رات ہو گئی تھی، اس لیے پری آتے ہی سو گئی، یہ جانے بغیر کہ اگلا دن پری کی زندگی کا بدترین دن ہونے والا ہے۔ اگلے دن یونی نے چھٹی دی تھی تاکہ سب لوگ اپنی تھکاوٹ اتار لیں۔ پری بھی دیر سے اٹھی تھی۔ شام کے وقت وہ عابدہ بیگم اور زاہد صاحب کے ساتھ لان میں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ جب عابدہ بیگم نے اسے مخاطب کر کے کہا، پری، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے، تو پری بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی کہیے بیٹا، آپ کو ہم پر بھروسہ ہے نا؟ اب کے زاہد صاحب گویا ہوئے۔ مجھے خود سے زیادہ آپ دونوں پر بھروسہ ہے، تو پھر آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ ہم آپ کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ بابا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ پری نے باپ کی باتوں سے پریشان ہو کر پوچھا۔ بیٹا، بات دراصل یہ ہے، جو حالات کی بنا پر آپ کا نکاح بچپن میں سعد کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ زاہد صاحب نے گویا پری کے سماعتوں میں بم پھوڑا۔ پری بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ زمین پر ڈھل گیا اور پری کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا اور بھاگتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ عابدہ بیگم نے اسے روکنا چاہا تو زاہد صاحب نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ اسے کچھ ٹائم دینا چاہیے۔ رات کو فجر نہا کر نکلی تو اس کے موبائل کی میسج رنگ ٹون بجی۔ اس نے دیکھا تو کسی انون نمبر سے میسج تھا۔ یہ وہ نمبر نہیں تھا جسے شاہ اسے فون کرتا تھا۔ اس نے میسج پڑھا تو لکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ تم سے ملنا بہت ضروری ہو گیا ہے، اس لیے بہت جلد تم سے روبرو ملاقات ہوگی، فقط تمہارا شاہ۔ یہ تحریر پڑھتے ہی فجر کو غصہ آ گیا اور وہ غصے میں فون آف کر کے سو گئی۔ پری نے کمرے میں آ کر لاک کر لیا اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، اسے جیسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے اب سعد کے الفاظ یاد آ رہے تھے، پری کے تعارف پر اس کی آنکھوں میں آنے والا غرور، تمہیں تو اپنی پہچان بھی نہیں پتا۔ پری پر ہمیشہ اس کا حکم چلانا، جس پر پری کو ہمیشہ غصہ آتا تھا کہ آخر وہ ہوتا کون ہے اس پر حکم چلانے والا، ہمیشہ اپنی بات منوانا۔ آج اسے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس حق سے ایسا کر رہا تھا، یعنی کہ سعد بھی جانتا تھا، بس ایک اسی کو لا علم رکھا گیا تھا، بس ایک اسے ہی، آخر کیوں اس کے ساتھ ہی ایسا کیا گیا تھا؟ آخر ایسی کیا مجبوری تھی جس کے تحت اسے قابل نفرت شخص کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب روتے روتے وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اگلے دن فجر یونی جا رہی تھی۔ جب وہ تھوڑے سنسان راستے پر پہنچی تو ایک گاڑی اچانک اس کے سامنے آ کے رکی، تو فجر نے اچانک گاڑی کی بریک دبائی اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اب بھی وہ ٹھیک سے سمجھی میں نہ تھی کہ ایک شخص نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور فجر کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے منہ پر رومال رکھ کر، اور یکی دم وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ پری کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو وہی زمین پر لیٹے پایا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور جب اسے رات کو ہونے والا واقعہ یاد آیا تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی۔ بامشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ واش روم تک گئی اور فریش ہونے کے بعد جب وہ بیڈ پر گئی تو ایک بار پھر رات میں ہونے والے واقعے کو سوچنے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے عابدہ بیگم موجود تھی۔ انہیں دیکھتے ہی پری ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماما، کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں؟ پری نے روتے ہوئے ماں سے شکوہ کیا۔ عابدہ بیگم اس سے ساتھ لگائے بیڈ تک لائی اور پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھائے، دیکھو پری، یہ تمہارے دادا کی آخری خواہش تھی، ہم اسے رد نہیں کر سکتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرو میری بچی، تمہارے دادا تم سے بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے یقیناً تمہارے بھلے کا ہی سوچا ہوگا۔ سعد بہت اچھا بچہ ہے، تمہیں خوش رکھے گا، اور فائزہ بھی تو تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ ماما، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟
आप साथ से कहें कि मुझे डिवोर्स दे दें। परी ने रोते हुए कहा, जिसे सुनकर फ़ाज़ा फ़ाइज़ा बेगम हैरान रह गई।